ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। निजी यूनिवर्सिटी का ये मामला है जहां पर एक 22 साला स्टूडेंट ने अपने ही डिपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। डी फॉर्म का ये स्टूडेंट था, मरहूम अवैस सुल्तान इस बच्चे का नाम था। सेमेस्टर 5 में ये पढ़ रहा था। 2 साल ये उसी यूनिवर्सिटी उसी डिपार्टमेंट में मुकम्मल कर चुका था। बच्चे वहाँ के ये बताते हैं, क्योंकि जैसे ही ये मामला पेश आया, अभी वहाँ पर फर्श पर जो है वो मौजूद थी उस बच्चे की मैयत भी, और जो ब्लड है उसके स्टेन्स भी मौजूद थे, जब सोशल मीडिया पर इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी और बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हीं दिनों यूनिवर्सिटी में कोई मेला था, कोई फेस्टिवल था। एक जानिब एक बच्चे ने यूनिवर्सिटी से गिरकर अपनी जान ले ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने डिपार्टमेंट में, और दूसरी जानिब उसी यूनिवर्सिटी में जो मेला ठेला हो रहा था उसको नहीं रोका गया। यकीनी तौर पर बच्चों को बहुत गुस्सा आया। मुसलसल एहतजाज हो रहा है, बच्चे एहतजाज कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उस पर प्रेशर था, उसकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी। वो दूसरे किसी इलाके से लाहौर जैसे बड़े शहर में आके पढ़ा था कि उसने अपने सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हुए थे, लेकिन लाहौर की यूनिवर्सिटी में उसको कैसा प्रेशराइज किया गया है, वो स्टूडेंट की जानिब से, वो हमारे सिस्टम की जानिब से, असातिज़ा की जानिब से, वो क्या हुआ, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे जी। मरहूम अवैस सुल्तान के वालिद साहब मोहम्मद अली रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो इंतहाई अफसोस और बहुत अफसोस आपका जवान बच्चा। मैं जितने भी अल्फाज अदा कर लूँ, लेकिन मैं आपके दुख के मुताबिक मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अदा कर सकूं। लेकिन सर, ये क्या हुआ? क्या अवैस पहले परेशान रहता था? कभी आपको उसने कुछ बताया कि वो परेशान है यूनिवर्सिटी में? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया, कभी इस बारे में उसने जिक्र ही नहीं किया मैं परेशान हूँ। घर में बिल्कुल ठीक ठाक था, घर वालों के साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा था, सारे घर वालों के साथ बहुत अच्छी तबीयत के साथ वो बातें करता था, अच्छी तबीयत के साथ वो रह रहा था, कोई परेशानी नहीं थी घरेलू, उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था। अब बाज़ चैनल्स पे गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, उसको फाइनेंशियल इशू था और इस तरह की गलत खबरें फैलाकर सनसनी पैदा की जा रही है, जिससे जिन खबरों का उसके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था इधर घर में। हमने उनसे जुमेरात को बात की है, जुमेरात को मेरे साथ वालिद साहब से बात हुई है, अम्मी जान से बात हुई है उसकी, और सिस्टर से भी बात हुई है, तो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैंने पूछा बेटा सेहत कैसी है, कहता था मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है। हमने उसके साथ यही गुफ्तगू हुई जुमेरात को, और जुम्मे वाले दिन ये इंसिडेंट हुआ है। मोहम्मद अली रज़ाक साहब, तो फिर आपको कुछ समझ आई है कि क्या हुआ है? क्योंकि आपके जो दूसरे बेटे हैं, वो एक और चैनल पे मैंने उनका इंटरव्यू देखा अवैस के भाई का, उन्होंने कहा कि उन्हें कहीं से टीचर्स की जानिब से कोई प्रेशराइज किया जा रहा था, कोई वो उनको ज़हनी तौर पर परेशानी थी, कोई टीचर। ये क्या मामला था? कुछ ऐसा हुआ क्या? जी, मेरा नाम अली रज़ाक अहमद है। मामला यही अभी तक सुनने में यही आ रहा, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है। बाकी हम मजीद तहकीकात चाहते हैं, वाक़े की तह तक पहुँचना चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं जिसकी वजह से उसने ये गलत कदम उठाया, और इतने इंतहाई कदम उठाकर उसने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हुए जान दे दी। तो हम तहकीकात चाहते हैं, हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि साफ शफाफ और इंसाफ पर मबनी मेरिट पर तहकीकात की जाए, ताकि हमें सही तौर पे इंसाफ मिल सके। हुकूमत से हमारा यही मुतालबा है, यही अपील है सब घर वालों की, पूरे खानदान वालों की। मोहम्मद अली साहब, मैं सर आपकी ये जो मुतालिबा है गवर्नमेंट से, अली रज़ाक अहमद साहब, सर आपका ये जो मुतालिबा है गवर्नमेंट से, मैं 100% आपकी तरफ हूँ, और मैं भी गवर्नमेंट से मुतालबा करती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के, इस डिपार्टमेंट के, उस बच्चे के स्टूडेंट, तलबा, तमाम से तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि क्या पर्चा दर्ज हो गया है? क्या कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं? कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, अभी हमने पुलिस डिपार्टमेंट से राब्ते में है, उनको एप्लीकेशन सबमिट कराई है, सबमिट करवा रहे हैं अभी।
وہ گئے ہوئے ہیں, میں گھر پہ ہوں, باقی میرے فیملی ممبر کچھ گئے ہوئے ہیں پولیس کو سبمٹ کروانے اپلیکیشن. دیکھیں آج سبمٹ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا صورتحال بنتی ہے. ابھی سبمٹ کروانے گئے ہوئے ہیں اپلیکیشن پولیس کو. تو سر یونیورسٹی کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں یا پھر جو یونیورسٹی کے بڑے ہیں, انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ کیا ہوا ہے, آپ کے اور ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ ان کے اور ہمارے درمیان گفتگو, وہ جنازے والے دن ہمارے گاؤں میں آئے تھے, جو ڈپٹی چیئرمین ہیں یونیورسٹی کے, وہ آئے تھے, ڈپارٹمنٹ والے لوگ بھی آئے تھے. تو ہم نے یہی بات کہی تھی ان کے ساتھ, بحث مباحثہ ہمارا نہیں ہوا اتنا, بس افسوس کے مقام پہ بیٹھے رہے ہیں اور افسوس کے طور پہ ہم سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. تو یہی ہوا ہے کہ ہم تحقیقات چاہتے ہیں, اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یونیورسٹی والوں نے کہا کہ ہم تعاون کریں گے آپ کے ساتھ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, کسی سے ظلم زیادتی نہ ہو, ہمیں صحیح طور پہ انصاف مہیا ہو سکے. تو ہم اپنے مطالبات حکومت کے سامنے یہی رکھ رہے ہیں, ہمیں انصاف مہیا کیا جائے, جلد از جلد مہیا کیا جائے, اور ہمارے بچے کی زندگی جو چلی گئی ہے, جو واپس نہیں آ سکتی, اس دکھ کا ازالہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہمیں انصاف مل جائے. ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ سے اور وزیر اعظم پاکستان صاحب سے, کہ ہمیں انصاف مہیا کیا جائے. جی علی رزاق صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے درخواست دی ہے, کون سے تھانے میں آپ نے درخواست دی ہے, اور ذمہ دار کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک قانون کے مطابق پہنچایا جائے؟ بالکل ایسا ہونا چاہیے. بالکل, وہ اویس سلطان آپ کی اولاد, یقینی طور پر آپ کا جگر گوشہ, وہ واپس نہیں آ سکتا, لیکن اس سسٹم سے بہت سارے مزید بچوں کی زندگیاں ہم بچا سکتے ہیں. سر آخری سوال آپ سے میرا یہی ہے, علی رزاق صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. عائشہ نعمان سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ صاحبہ, یہ پورا معاملہ آپ نے دیکھ لیا, کیا آپ کے پاس تحقیقات جو ابتدائی ہوئی ہیں پولیس کی جانب سے, یونیورسٹی کی جانب سے, کیا آپ کے پاس انفارمیشن آئی ہے, اور یہ ہمارا تعلیمی نظام کیا بچوں کو اتنا سٹریس میں دھکیل رہا ہے کہ ایک بچہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے؟ سب سے پہلے تو سدرا, آپ کے سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اور میں نے ابھی اویس سلطان کے والد کی گفتگو سنی, انتہائی اظہار تعزیت ہے, اظہار مذمت ہے ان تمام عناصر کے ساتھ, ان کے خلاف جن کی وجہ سے آج ایک 22 سالہ چشم و چراغ جو ہے اس کو وہ اس بات پر مجبور ہوا کہ اس کو یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہی چھلانگ مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا پڑا. دیکھیے پاکستان میں ویسے تو ہر روز کی بنیاد پر جو ہے ہمیں اس طرح کے جرائم, اس طرح کے جو حالات ہیں, معاملات ہیں, ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہر روز نت نئے واقعات جو ہے وہ ہمارے سامنے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نئی جنریشن ہے, ہماری جو نئی نسل ہے, وہ آج کل کس تناؤ کا شکار ہے, کس فرسٹریشن کا شکار ہے, جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. 22 سالہ بچہ, نہ تو اس کو پالنا آسان ہے, نہ اس کو اس مقام تک لانا آسان ہے. پتہ نہیں کتنے خواب ہوں گے, کتنی امیدیں ہوں گی ان کے والدین کی, جو اویس سلطان کے ساتھ جو ہے وہ دم توڑ چکی ہیں. لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آخر اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے. چلیے ہم اس کے اوپر اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر ایک مفروضے کے طور پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر اویس سلطان کے ساتھ کوئی اور ایشو ہوتا تو یقینی طور پہ وہ یونیورسٹی کی جگہ ہی کیوں چوز کرتا خودکشی کرنے کے لیے. پہلا سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے عائشہ. جی, وہ کہیں اور بھی دیکھیے, یہ ثانیہ کہیں اور بھی پیش آ سکتا تھا, یہاں پر کوئی اور معاملہ ہو سکتا تھا. آخر اس نے یہ یونیورسٹی کی جو سپاٹ ہے اس نے یہ کیوں چنا, آخر یہ کر کے وہ کس کو میسج دینا چاہ رہا تھا. اور جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا اور علی رزاق صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ ان کو کسی تناؤ کا بھی جو تھے وہ شکار تھے, اور ان کے بھائی نے بھی یہی بات کی کہ یونیورسٹی میں ان کو کسی کی طرف سے جو ہے وہ بارہا پریشر جو تھا وہ موصول ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کی. ہم کسی طور پہ بھی جو دیکھیے اس ٹینڈنسی کو ہم جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. میرا آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے اپنی نئی نوجوان نسل سے یہ میری گزارش ہے
کہ کبھی بھی اگر آپ کو کسی قسم کا بھی پریشر ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے کسی بھروسہ مند شخص کے ساتھ ضرور اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں. دیکھیں ہر چیز کا ایک حل موجود ہوتا ہے اور وہ حل جو ہے وہ خودکشی یا موت یا پھر زندگی کا خاتمہ کسی طور پر نہیں ہو سکتا. عائشہ دوسری چیز یہ عائشہ میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی لے لیجئے. بالکل آپ نے کہا کہ یہ کوئی بھی چیز کا اینڈ موت یا خودکشی خدا نخواستہ اپنے آپ کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ خود کو مار لینا, خود کو تکلیف دینا اور خود کو اپنی زندگی ختم کر لینا یہ کوئی عام سٹیپ نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال کہ یہ ایک دم سے ہوتا ہے. یہ چین ایونٹس ہوتے ہیں, پیچھے بہت کچھ ہوا ہوگا جو اس سے برداشت نہیں ہوا اور آخر کار وہ اس نہج پہ پہنچا, اس کی مینٹل سٹیٹ سٹک ہو گئی کہ اس نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا. دیکھیں وہی میں آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ اس کے پیچھے بے بہا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ملٹیپل قسم کے فیکٹرز جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جب بچے کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے کسی دوسری جگہ آنا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے والدین کی بہت زیادہ امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہیں اور والدین کی طرف سے ایک پریشر بھی ہوتا ہے بالکل کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچے. بارہا اس بات کی یاد دہانی بھی والدین کی طرف سے کروائی جاتی ہے بچوں کو کہ بھئی آپ کو اس خاص مقصد کے لیے ہم نے اپنے آپ سے دور بھیجا ہے. تو یقینی طور پہ اویس کے اوپر گھریلو ایک پریشر بھی ہوگا, والدین کی طرف سے بھی ایک ذمہ داری کا احساس دلایا جاتا ہوگا, اور کسی اگر ایسی وجہ سے وہ اس کی حاضری جو ہے وہ یقینی نہیں رہی, اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے سالو کیا جا سکتا تھا, اس کو جو ہے اس معاملے کو اڈھیر بھی کیا جا سکتا تھا, اس کا ایک حل بھی نکالا جا سکتا تھا. لیکن اگر اساتذہ کی طرف سے کسی قسم کا پریشر تھا اس بچے کے اوپر تو اس کے جو مین کلپریٹ ہے وہ اساتذہ بھی ہیں. لیکن یہاں پر میں سدرا ایک اور جو اس کا اہم پہلو ہے, یہ ایک یونیورسٹی لیول کا, میں آپ سے وہ بھی ڈسکس کرتی ہوں. اس وقت جو ہے ہمارا جو ایک تدریسی معیار ہے وہ گراوٹ کا شکار ہے, وہ زوال کا شکار ہے, اور یہاں پر فیوریٹزم بہت ہے. اپنے من پسند طلبہ جو ہے آپ کے, ان کو جو ہے آپ نوازتے بھی ہیں, ان کو جناب آپ ایکسٹرا مارکس دے کے, گریس مارکس دے کے آپ پاس بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے عائشہ نعمان, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے, بڑے ویلڈ پوائنٹس آپ نے اٹھائے ہیں, بہت شکریہ, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہی. عائشہ نے کہا تعلیمی نظام پہ کوشچن مارک ہے, اور فیوریٹزم کی سفارش کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف تعلیمی نظام نہیں, میرا خیال ہے کہ ہر ادارے میں, ہر آس پاس ہمارے یہ رویے اور مزاج بن چکے ہیں. لیکن مرحوم اویس سلطان کی جو خودکشی ہے اس پہ سب سے بڑا کوشچن مارک یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بچہ پریشان تھا, اگر اس کو کسی بھی طرح کا کوئی سٹریس تھا, کوئی مالی, کوئی گھریلو, کوئی سوشل یا پھر کوئی فیوچر کا سٹریس تھا, تو وہ کوئی اور راستہ لے سکتا تھا, وہ کسی بھی اور طرح سے اپنی جان ختم کر سکتا تھا, اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے. اس نے یونیورسٹی کو کیوں چنا, اس نے اپنی یونیورسٹی کے اپنے ڈپارٹمنٹ کو کیوں چنا, یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. بریک پہ جاؤں گی, واپس آئیں گے, مزید ٹاپکس پہ بات ہوگی.